बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत नामा। मेरी हमेशा से कोशिश होती है, बल्कि हर जर्नलिस्ट की या यूट्यूबर की ये कोशिश होती है कि वो आपको एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाए, लेकिन मेरा मामला इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरी भी ये कोशिश होती है, लेकिन इसके साथ मेरी ये कोशिश होती है और मैं हमेशा अपने जानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को ये कहता भी हूँ, इल्तिमास भी करता हूँ कि आप मेरे लिए ये दुआ करें कि मेरी ज़ुबान से, मेरे लिखे हुए लफ्ज़ से कोई ऐसा लफ्ज़ ना जाए या मेरे मुंह से कोई ऐसा बोल ना निकले जो मेरे लिए कल को गुनाह जारिया का सबब बने। ज़िंदगी आर्जी है, बहरहाल बड़े बड़े लोग यहाँ आए और चले गए, हमने भी चले जाना है और एक वक्त होगा कि ये वीडियो देखी जा रही होगी, ये इदारे मौजूद होंगे, आप नहीं होंगे और हम नहीं होंगे। तो ऐसे मौके पे यकीनन जो हमने चीज़ें छोड़ी होंगी पीछे, हमारा लिखा हुआ रहेगा, वो सदका जारिया भी बन सकता है और गुनाह जारिया भी बन सकता है। हमारे बोली हुई वीडियोस गुनाह जारिया भी बन सकती हैं और सदका जारिया भी बन सकती हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है और मैं अपने असातिज़ा को भी, साथियों को भी कहता हूं कि मेरे लिए दुआ करें कि यूट्यूब पे जब से मैंने काम शुरू किया है कोई ऐसी चीज़ ना जाए जो गुनाह जारिया का सबब बने। तो अल्लाह ताला का ये फजल है कि मुझे ऐसी सी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जिसको अभी आप यकीनन ये आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम आपको एक ऐसी चीज़ इसमें बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे कि आप ये कहने पे मजबूर होंगे कि ये वाकई में एक सदका जारिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में। यहाँ कच्ची सी ये आबादी है। औरंगी टाउन वैसे भी एक बहुत बड़ी आबादी है और इसको कच्ची आबादी सबसे बड़ी कहा जाता है। यहाँ पे एक मदरसा है जिसने एक बोर्ड लगाया हुआ है पिछले 3 साल से कि यहाँ पे दाखिले बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब से मैं यहाँ आया हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए तो दर्जनों बच्चे मैंने देखे हैं जो यहाँ पे अपना दाखिला लेने के लिए आए हैं, इसके बावजूद के बोर्ड लगा हुआ है कि दाखिले बंद हैं। आपने गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे एक बच्चे की एक तस्वीर वायरल होते हुए देखा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस बच्चे ने पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली मुकाबले में पोजीशन हासिल की है। इससे बड़ी पोजीशन भी ये हासिल करता, लेकिन सूमी किस्मत कि इसका पासपोर्ट नहीं था और ये वहाँ जा नहीं सका। हम इस बच्चे से मिलवाएंगे, इस बच्चे के असातिज़ा से मिलवाएंगे और पूरी स्टोरी क्या है वो भी आपसे शेयर करते हैं। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन बदर चौक में वाक़े जामिया फुरकानिया में और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं इस मदरसे के मोहतमिम कारी अब्दुलसलाम मुआविया साहब, और मेरे दाएं जानिब इस वक्त वो भी बच्चा मौजूद है जिसे आप देख रहे हैं। ये हिफ्ज़ का तालिब इल्म है, मोहम्मद हसन इसका नाम है। हम दोनों से बात करेंगे और पहले तो कारी साहब से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जो आपका मदरसा है, आप इस हवाले से काफ़ी शोहरत रखता है कि कराची का मुकाबला हो, सिंध का मुकाबला हो, पाकिस्तान का मुकाबला हो या इससे बैनुल अक़वामी सतह का मुकाबला हो, हमेशा आपके मदरसा जामिया फुरकानिया का नाम ही आता है। इसके पीछे क्या वजह है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। कारी साहब, थोड़ा सा हमें बताएं कि पाकिस्तान में जब भी हुस्न क़िराअत के मुकाबलों की बात आती है तो आप एक लाजमी हिस्सा होते हैं। ये सोच कैसे आई, कब से ये शुरू किया, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बस ये अल्लाह का जो है ख़ास अल्लाह का फजल व करम है, और इंसान के बस में मेहनत होती है, इंसान मेहनत करता है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। और हमें ख़ास जो है ना अपने असातिज़ा का वो सरपरस्ती भी हासिल है और बुज़ुर्गों की दुआएं भी हासिल हैं, वालिदैन की दुआएं भी हासिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मैदान में जाते हैं तो उसमें तलबा जो है वो फातिहा बन कर आते हैं। बस इसको अल्लाह का फजल ही कहेंगे। बाकी इंसान अब तक कितने मुकाबलों में आपके मदरसे के तलबा ने हिस्सा लिया और वहाँ से कामयाबी हासिल की है? दर्जनों मुसाबिक़े, दर्जनों मुकाबले जिसमें जीते हैं। जैसे 2005 में कराची की सतह का स्कूलों का और मदारिस का मुकाबला हुआ, उसमें एक तालिब इल्म मोहम्मद वक़ास खलील ने पोजीशन ली। उसके बाद 2007 में राब्ता आलम इस्लामी का मुसाबका हुआ जिसमें कराची में पोजीशन ली, फिर इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन ली, और फिर सऊदीया अरबिया उनको ले जाया गया, बुलाया गया। तो यहाँ से सऊदीया गए। बस बदकिस्मती से तकरीबन 36 मुल्कों के तलबा थे उसके अंदर। वो मुसाबका उस साल कैंसिल हो गया। अच्छा। लेकिन वहाँ जद्दा की चैनलों पे और जद्दा की जो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं उसमें उस बच्चे की तिलावत कराई गई। और उसके बाद 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 आपको मैंने सारी चीज़ें अखबारात की कटिंग भी दिखाई। और इसी तरीके से 2016, फिर इसी तरीके से जामिया बनूरिया के इस वक्त 5 साल से ये मुकाबला चल रहा है। तो 5 साल में 3 साल 2019, 2021, 2022 में ये 3 साल हमने पहली पोजीशन हासिल की
اور اس سال 2023 میں ہماری دوسری پوزیشن حافظ محمد ابراہیم کی آئی. اور اسی کے ساتھ جو حسن صوت کے مسابقات ہیں، جیسے اس بچے نے محمد حسن نے بیت العلم ایک ادارہ ہے ان کا، حسنین مسجد مرکز ہے، اس کے اندر مقابلہ ہوا پورے کراچی کا، جس میں آپ کے بیت السلام اور یہ تمام ادارے تھے. اس کے اندر اس بچے نے الحمدللہ اللہ کی فضل سے پہلی پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد ایک مقابلہ جو اس میں ہوا جامعہ بنوریہ میں، ڈی جی رینجر کے 92 ونگ ہے کیا رینجر کی طرف سے، تو اس میں بھی اس نے دوسری پوزیشن حاصل کی. اور اسی رمضان میں 2 مسابقہ انٹرنیشنل جو عطر الکلام سعودیہ عربیہ میں ریاض کے اندر جو مسابقہ ہوا، اس کے اندر اس بچے کو تقریباً پری کوارٹر فائنل، کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل 3 تلاوتیں. پہلی تلاوت 19 سیکنڈ کی تھی جس میں یہ برتری اس نے حاصل کی، اور اس کو پھر انہوں نے بولا کہ اب 1 منٹ کی تلاوت بھیجیں، تو 1 منٹ کی تلاوت بھیجی، اس میں بھی اللہ نے اس کو فاتحہ قرار دیا. اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے کہا 2 منٹ کی ویڈیو تلاوت بھیجو، تو الحمدللہ 2 منٹ کی ویڈیو تلاوت جب بھیجی، پھر ادھر سے میسیج آیا جو میں نے آپ کو دکھایا عطر الکلام کی طرف سے. تقریباً رات کو 12 بجے کے ٹائم ان کا فون آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس بچے کو اس کا پاسپورٹ بھیجو. 6 گھنٹے کا ٹائم دیا، لیکن اس کا بے فارم بھی نہیں بنا تھا، پاسپورٹ کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ بچہ رہ گیا اور وقت انہوں نے دیا نہیں. تقریباً پھر دن کو رابطہ کیا تو 12 گھنٹے انہوں نے ٹائم دیا، لیکن اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے وقت انہوں نے نہیں دیا، تو اس وجہ سے یہ بچہ رہ گیا. پھر اس کے بعد یہ اسی مہینے میں رمضان میں ابوظہبی کا جو انٹرنیشنل مسابقہ بچوں کی کیٹیگری میں، مختلف کیٹیگریاں تھیں، اس کے اندر بچوں کی جو گروپ تھا اس کے اندر اس نے حصہ لیا آن لائن میں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی پہلی پوزیشن آئی. اور دوسرا ایک یورپ کا ایک ملک ہے اس کی ایک پوزیشن آئی، اور انڈونیشیا کی تیسری پوزیشن آئی. تو یہ بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جس طرح یہ آپ نے عطر الکلام والا بتایا کہ اس میں ایرانی کسی کاری کی شاید پہلی پوزیشن آئی ہے، اس کو لے کر کے پاکستان میں بھی بڑا ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا رہا، پھر ظاہر ہے ایران نے تو اس پہ سرکاری سطح پہ بھی اس کو انعامات سے نوازا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس بچے نے ابوظہبی کے مقابلے میں حصہ لیا اور پوری دنیا میں اپنا ایک نام کمایا، انٹرنیشنلی میں نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک نے اس کی چیزوں کو سراہا ہے، تو کیا پاکستانی سطح پہ بھی اس طرح کی پذیرائی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر دینی حلقوں میں؟ بس دینی حلقوں میں ذاتی شخصیات نے تو رابطہ کیا، مبارکباد بھی دی، لیکن حکومتی سطح پہ یا بڑے حضرات کی طرف سے اس وقت کوئی پذیرائی اس کو نہیں ہے. ہاں ایک ورلڈ قرآن ایک چینل ہے اسلام آباد میں، انہوں نے اس بچے کی ویڈیو وائرل کی جو تقریباً ابھی تک 36 یا 37 لاکھ دیکھی جا چکی ہے ایک ہفتے کے اندر. تو انہوں نے تھوڑی سی اس کو حیثیت دی اس چینل والوں نے ورلڈ قرآن کمپٹیشن کے نام سے. ویسے گورنر سندھ ہمارے یہ پہلے شاید کوئی ایسا عوامی اس طرح کا ہے کوئی گورنر یا کہ وہ سب سے زیادہ مقامات میں، میرے خیال میں یہ تو کوئی عالمی ریکارڈ بنا لیں گے جو گورنر سندھ ہیں، ہر جگہ یہ گئے ہیں. ریڈی والے کا پتہ چلا تو وہاں بھی چلے گئے، کسی نے کہا جی فلاں جگہ جانا چاہیے یونیک کام ہے وہاں بھی چلے گئے. تو ایک قرآن کے حوالے سے ایک بچے نے عالمی سطح پہ مقابلہ ون کیا ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، تو مطلب سرکاری سطح پہ کہیں اس طرف سے بھی کوئی نہیں آیا؟ سرکاری سطح پہ یہ تو ہمیں پتہ لگا ہے کیا نام ہے کہ ان ایک چیز پاس ہوئی ہے، بات ہوئی ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ کوئی بھی بچہ اگر آئے گا اس کو سرکاری سطح پہ ایک اعزاز گورنمنٹ اس کو دے گی، لیکن ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اس سے. اچھا. اور امید ہے گورنر جس طرح ہمیں بھی بہت سارے لوگوں نے بولا کہ آپ رابطہ کریں، ابھی تک ہم نے رابطہ نہیں کیا، اور ان تک یہ ہو سکتا ہے پیغام خود سے رابطہ کرنا تو بنتا بھی نہیں ہے، ظاہر ہے اتنا تو ان کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ یہ کریں. ہمارے ساتھ محمد حسن بھی موجود ہیں، یہ یہاں کے طالب علم ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ جو محنت کی ہے اور اسی ادارے میں ظاہر ہے یہ آگے چل کر کے انشاءاللہ مزید کامیابیاں سمیٹیں گے. یہ کب سے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، مزید ان کی خواہش کیا ہے، ان کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، یہ ذرا ان سے سوالات کرتے ہیں. حسن السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کتنی عرصے سے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ 3 سال. اچھا، تو یہ جو مقابلے آپ نے حصہ لیا تو آپ کو کوئی اندازہ تھا کہ آپ ون کر دیں گے، جیت جائیں گے یہ؟ جی اندازہ تھا. اچھا، یہ اندازہ کیسے تھا؟ مطلب اور بھی بہت سارے بچے ہیں اور بھی مقابلے جیتتے ہیں، آپ کو کیسے اندازہ تھا؟ بس یہ تو سازوں کی محنت ہے، ابو اور امی کے دعائیں
اورنگی ٹاؤن کی کچی آبادی کے پکے لوگوں کے بیچوں بیچ قائم دینی ادارہ جامعہ فرقانیہ بدر چوک اپنی مثال آپ ہے۔ ادارہ 20 برس میں 24 کے لگ بھگ اعزازات اپنے نام کر چکا ہے، جس میں محتمم کی سادگی، اخلاص اور اساتذہ کرام کی انتھک محنت و لگن شامل ہے۔ خود دینی اداروں کے اساتذہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلانے کے لیے اس مدرسہ میں لے کر آتے ہیں۔ یہ مدرسہ غیر رہائشی مدارس میں بہترین اور معیاری تعلیم دینے میں ایک بے مثال ادارہ بن گیا ہے۔ اب تک اس ادارے میں آنے والا ہر شخص بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ عجم تو عجم، خود اہل عرب بھی رشت بدنداں ہیں کہ یہ بچے اتنا اچھا لہجہ اور تلفظ کیسے سجائے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ اس ادارے کے قرآن کرام بیت السلام، جامعہ بنوریہ عالمیہ، جامعۃ الرشید میں بھی تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس مدرسہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں سینئر طالب علم جونیئر طالب علم کا استاد بھی ہوتا ہے۔ یہاں تلفظ اور لہجے درست کرنے کے لیے طلبہ کے پاس باقاعدہ جیبی سائز کا آئینہ بھی ہوتا ہے، جس میں دیکھ کر طلبہ مخارج کی ادائیگی کی مشق کرتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران یہ مدرسہ جہاں دیگر کئی اعزازات کی کہانی سنا رہا تھا، وہیں پہ اپنے کی بے توجہی کا لوہا بھی بیان کر رہا تھا۔ سازوں کی دعائیں۔ ابو کیا کرتے ہیں؟ ڈرائی فروٹ ہے۔ اچھا، ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں۔ جی۔ تو آپ کے کتنے سپارے آپ نے حفظ کر لیے ہیں؟ 12 یہیں پہ سارے حفظ کیے ہیں؟ جی۔ اچھا، تو حفظ کے بعد کیا کرنا ہے؟ عالم بننا ہے؟ جی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا خواہش ہے؟ اس کے بعد استاذ بنوں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح بچوں کو پڑھائیں گے؟ جی الحمدللہ۔ تو ہمیں آج کوئی، آپ تو ظاہر انٹرنیشنل مقابلوں میں آپ نے پوری دنیا کو حیران کیا ہے، سنایا ہے، ہمیں بھی کچھ سنائیں گے؟ جی۔ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب یہ جو بچے نے اب تلاوت کی ہے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کوئی خاص بچے ہوتے ہیں یا آپ کے جتنے سارے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے سبھی میں محنت ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ ایک بچہ نہیں، الحمدللہ بہت سارے درجنوں کے حساب سے ایسے لہجے مقامات میں پڑھنے والے بچے ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اور ایک بچہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 2005 سے لے کر آج تک یہ انٹرنیشنل اور نیشنل سطح کے جو مسابقات جیتتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ ایک بچہ نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور والدین کی اور اساتذہ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ بہت سارے بچے ہیں ایسے اس مقام میں پڑھے. ابھی اس وقت آپ کے مدرسے میں کتنے حفظ کے بچے ہیں اور نازے ٹوٹل کتنے بچے ہوں گے؟ تقریباً 650 700. یہ رہائشی بھی ہے یا سارے غیر رہائشی ہیں؟ تو قریب کے بچے ہی ہیں یا دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں؟ آپ کے کورنگی سے بھی آتے ہیں، گلستان جوہر سے بھی آتے ہیں، اور سخی حسن سے بھی آتے ہیں، منگو پیر کی سائڈ سے بھی آتے ہیں، احتیاط ٹاؤن سے، تبھی پورے شہر سے آتے ہیں. تو جن جن علاقوں کے آپ نے نام بتائے ہیں ان علاقوں میں بھی مدرسے موجود ہیں، وہاں بھی ظاہر ہے اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو جہاں پہ اتنے دور سے یہاں بچوں کو لے کے آتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو نظام ہے سلسلہ ہے بچے مطلب حصے لیتے ہیں مقابلوں میں، یہ وجہ ہے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. یہاں پر شروع سے اصل میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اکثر ادارے اس چیز کا تمنا رکھتے ہیں کہ قابل اور ذہین بچے اور صلاحیت والے بچے. ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ اللہ کا ایک خاص فضل ہے اور یہ اللہ کی نصرت اور مدد ہمیں حاصل ہے کہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ توتلا ہو زبان سے اور صحیح بولنا نہیں آتا ہو اور اسی طریقے سے نابینا ہو یا کسی طریقے سے بھی وہ دنیائی اعتبار سے کمزور ہو، ہم بولتے ہیں لاؤ ادھر انشاءاللہ. اور ایسے طلباء ہمارے پاس ہیں کہ الحمدللہ وہ بات نہیں کر سکتے لیکن وہ آپ کو قرآن صحیح سنائیں گے. یہ اچھا یہ بتائیں اس وجہ سے لوگوں کا رجحان اس طرح ہے. آپ کا کتنے سال ہوئے اس مدرسے کو بنے ہوئے؟ 2003 سے یہ سسٹم اس طرح چل، یعنی کہ 20 سال آپ کو ہو گئے یہ مدرسہ بنائے ہوئے. تو آپ کی یہ جو مدرسے کی حالت تو میں نے دیکھی ہے، یہ اس طرح کا اتنا بڑا کوئی جس طرح کی سٹینڈرڈ کی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں بڑا اس طرح ویسا نہیں ہے. بس بدقسمتی یہ اللہ کی طرف سے بس جب مدد آئے گی باقی. اچھا 20 سالوں میں میں نے چونکہ رپورٹنگ کی ہے مذہبی اداروں کی، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چیزیں ایجوکیشن کے حلقوں میں، تو محتمم جو ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو موٹر سائیکل پہ تھے تو ہم ڈبل کیبن گاڑیوں میں آ گئے. تو آپ کی بھی 2-3 ڈبل گاڑیاں تو ہو گئی ہوں گی ڈبل کیبن. میری سائیکل تھی جب محتمم بنو سائیکل بھی اس کی وجہ یہ کہ وہ سائیکل ایک ساتھی لے جاتا تھا وہ پنچر لا کے کھڑی کرتا تھا، تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ پنچر لگا سکے. تو میں نے بولا یار یہ سائیکل ہی ختم کر دو. تو الحمدللہ لیکن لوگ محبت کرتے ہیں، کسی سے موٹر سائیکل مانگتے ہیں انکار نہیں کرتے. مطلب موٹر سائیکل ہی مانگتے ہیں سفر کے لیے، گاڑی نہیں. بس اللہ کی طرف سے. تو مدرسے کی کیا صورتحال ہے؟ جس آبادی میں آپ کا یہ مدرسہ ہے یہاں ظاہر ہے اس طرح کا اتنے ویل سیٹلڈ لوگ نہیں ہوتے کہ وہ تعاون کریں جیسے کہ ڈیفینس کلفٹن اس طرح کے پوش ایریاز میں. تو کیسی صورتحال ہے؟ لوگ تعاون کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. کتنا عملہ کتنا ہے آپ کا اساتذہ؟ اور ہمارے تقریباً یہاں 30 اساتذہ ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے 30 کے 30 یہاں کے پڑھے ہوئے، باہر کے ایک بھی استاد نہیں. یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں اساتذہ؟ جی. اور اساتذہ مطلب جس طرح کی حالات آپ بتا رہے ہیں کہ مدرسے کے مطلب اس طرح کے ویل سیٹلڈ نہیں ہے صورتحال، تو اساتذہ کوپریٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں؟ بس اساتذہ ہمارے ایسے ہیں کہ سارے قربانی والے ہیں الحمدللہ. تنگی آتی ہے تو اس کو برداشت کرتے ہیں اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں. پھر ہمارے جو 1-2 ساتھی ہیں ان سے ہم قرض پکڑ لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس وقت. اچھا یعنی کہ مدرسہ قرض بھی آپ لیتے ہیں اس کو چلانے کے لیے؟ ہمیں قرض لینا پڑتا ہے. اچھا. اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ہر مہینے، یہ ابھی مہینے کے آخر ہے تقریباً پرسوں ہم نے تنخواہیں پوری ہوئی. تو اس طرح ہر مہینے وہ قرض لے کے ہم کرتے، پھر وہ قرض دیتے ہیں، پھر اگلے مہینے. اس طرح ہمارا سسٹم ایسے چل رہا ہے. کوئی اب اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا معاون مل جائے جو ساری تنخواہیں اٹھا لے یا اخراجات اٹھا لے یا بل اٹھا لے. تو اس طرح بس اللہ کی طرف سے ہے. اچھا مطلب ایک تو اللہ کی طرف سے ہے کہ ساری چیزیں ظاہر ہے، باقی جو دینی ادارے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی ظاہر ہے لوگ تعاون کرتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن آپ میں یہ جو سادگی، آپ کے ادارے کی سادگی، آپ کے ساتھیوں کی جو اساتذہ ہیں ان کی سادگی،
یہ کوئی نظریاتی وجہ سے ہے یا مطلب آپ کو پیسے شاید اچھے نہیں لگتے کہ آپ ان کو جمع کریں اور گاڑی لیں اور ایک ششکے سے چلائیں؟ کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں جتنے بھی اساتذہ ہیں یہ ٹیم ورک ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میری اکیلی محنت ہو، اس میں میرے ساتھ تصحیح کرنے والے بھی ہیں، اس میں میرے ساتھ دفتر میں بیٹھے ہوئے لہجے سکھانے والے بھی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں، تو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ یہ جتنے طلباء ہیں تقریباً 5 کلاسیں ہماری ایک فصل کی ہیں، یہ 5 کی 5 اپنے استاد کو سبق سنا کے پھر دفتر میں ایک استاد ہوتا ہے انہیں سناتے ہیں، پھر میرے پاس آتے ہیں، میں الگ جگہ پہ بیٹھا ہوں تو اس کے اندر پھر فائنل میرے کو سبق سناتے ہیں۔ تو یہ اتنی پکڑ کی وجہ سے ہی لوگوں کا بھی توجہ کہ بھائی اس ادارے کے اندر توجہ ہے طلباء پہ، ایک ایک طالب علم پہ، بہت ہی انفرادی ایک قسم کی۔ مثلا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ سنائے گا تو استاد 4-4 3-3 میں، ہر بچے کو اکیلے اکیلے میں ہم سنتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کی توجہ بن رہی ہے کہ بھائی ادھر کوشش کی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلوں میں اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ مدد حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہاں ایک ٹیم ورک ہے۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قیمتی وقت دیا، اور محمد حسن آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، کلاس چھوڑ کر کے آپ ہمارے لیے یہاں پہ آئے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت سنائی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اتنے اعزازات پانے والے ادارے کے محتمم مولانا قاری عبدالسلام موہاویہ سادگی کا نمونہ تو ہیں ہی، مگر ساتھ ہی اپنی ٹیم کو تمام کریڈٹ دینے جیسی اعلیٰ ظرفی بھی دکھانے کے قائل ہیں۔ اس ادارے میں اردن، عمان، سعودیہ کے افراد کی شرکت کے علاوہ علامہ علی شیر حیدری، احمد لدھیانوی، مولانا اسلم شیخو پوری، قاری نذیر مالکی سمیت کئی نامور علماء شریک ہو کر اس ادارے کے معترف ہو چکے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو ہم نے یہ انٹرویو بتایا اور اس کے بیہائنڈ کس طرح کا یہ ادارہ ہے، یہاں پہ کس طرح کے اساتذہ ہیں، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ گزشتہ دنوں بلکہ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ محتمم حضرات پہ بڑی تنقید ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم آپ کو کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں ایسے محتمم بھی دکھائیں گے جو بظاہر اس طرح کے جاؤ جلال اور ہٹو بچو اور ویگو گاڑیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں، پراپرٹیز اور اس طرح کی چیزیں، ان سے دور بے نیاز اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ مدرسے کو اور بچوں کا ایک سلسلہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج آپ کو میں ملوانے آیا تھا ایک بچے سے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، تو میں نے آپ کو ایک محتمم سے بھی ملوا دیا ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی ابتدا ہے جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایسے محتمم بھی ہیں اور ایک ایسا ادارہ بھی ہے جو قرضے میں چل رہا ہے، اور ایسا محتمم بھی ہے کہ جو موٹر سائیکل کی ضرورت پڑے تو مانگ کے اس پہ بیٹھ کے نکل لیے۔ اور آپ دوسری طرف جس طرح کی تنقید ہوتی ہے اور آپ وہ پڑھتے سنتے ہیں، میں اس میں ایسا نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن آپ کو میری کوشش ہوگی کہ ایسے ہی محتمم اور ایسے ہی ادارے دکھاؤں جن کے ساتھ آپ ضرور تعاون کریں اور ان کا دست و بازو بنیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔